असल में यहाँ पर सारे वो आईटी के लोग भी बैठे हुए हैं ना, सारी सेटिंगें चल रही हैं, 15 लोग बैठे हुए हैं इस वक्त। ओके हो गया? ओके 1 2 3 गो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वेबिनार में यूनिवर्सिटी टाइम शाकिर अली आपसे मुखातिब। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर सैयद करामतुल्लाह हुसैनी, आप वाइस चांसलर हैं कैसबिक यूनिवर्सिटी के, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीदा शाह साहिबा, आप सिंध यूनिवर्सिटी से हैं, और हमारे साथ मौजूद है गजाला सैफी साहिबा, आप MNA हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस रुखसार अहमद साहब। और यकीनन गुफ्तगू करेंगे आज हम तालीमी हवाले से कि तालीम इस वक्त हम किस तरफ तालीम को लेकर जा रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटियाँ क्या किरदार अदा कर रही हैं, और आप अपनी अपनी फील्ड में भी यकीनन माहिर और माहिराना राय भी रखते हैं। पहले हम डॉक्टर साहब की जाने बढ़ेंगे जो इस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी के आप डीन भी हैं और एक्टिंग वाइस चांसलर भी है डॉक्टर रुखसार अहमद साहब। डॉक्टर साहब हमें थोड़ा सा ये बताइए कि इस वक्त जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी है और आप HEC के इस वक्त रिसोर्स पर्सन भी हैं, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि लॉ के हवाले से, BBA के हवाले से आप काम कर रहे हैं, और साथ साथ मईशत के भी आप देख रहे हैं कि किस तरह यूनिवर्सिटी उनको पढ़ा रही है, क्या सिखा रही है, जिस तरह कि आप इंटरनेशनल एम्बेसडर से भी हम बात कर रहे हैं, सफ़ीरों से भी बात कर रहे हैं। आप बताइए कि तालीमी मैदान में इस वक्त यूनिवर्सिटी का क्या किरदार है? बहुत शुक्रिया शाकिर अली साहब, और मैं अपने बिहाफ पर भी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद करामतुल्लाह हुसैनी साहब और डॉक्टर नवीदा शाह, मैडम गजाला, सबको खुशामदीद कहता हूँ कि इस प्रोग्राम में आए। जहाँ तक हमारी यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ है, हमारी यूनिवर्सिटी एक स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी है लॉ के लिए। तो उसमें हम लॉ के जहाँ प्रोग्राम बहुत सारे हमने फर्स्ट टाइम, चूँकि ये पहली यूनिवर्सिटी है लॉ की पाकिस्तान में, और हमने लॉ में जो एक मियार स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाया है, और इस वक्त पाकिस्तान में लॉ के लिए सबसे बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है। यहाँ पर हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनोलॉजी, सोशल साइंसेज के भी कुछ जो हैं वो डिसिप्लिन हैं। अब हम ये कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अब एक इंटरनेशनल एक्सपोजर दें, और जो मैं अक्सर कहता हूँ कि कोविड ने जो बहुत सारी दुनिया को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान को भी पहुंचाया है, लेकिन पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो पहुंचा है वो ये है कि जो हमारी ऑनलाइन लर्निंग थी या डिस्टेंस लर्निंग थी, जो हमें 5 या 10 साल के बाद हमें जिस लेवल पर आना था वो हम पहले ही आ गए। यानी हम 2020 में ही ऑनलाइन लर्निंग की तरफ आ गए हैं, और यूनिवर्सिटीज़ ने कोप अप किया है बहुत सारा, और बड़ा से को तैयार हो गए हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन गई हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। जहाँ इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, तो वहाँ चूंकि डिस्टेंस लर्निंग में, कि अगर अब हम जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम लोग बैठे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कराची में है, कोई यूरोप में है, या कोई मिडल ईस्ट में है, या फार ईस्ट में है, दुनिया के किसी भी कोने पर हो, और हम लोग इस तरह से बैठ कर जो है वो मीटिंग कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, एजुकेशन लेक्चर्स दे सकते हैं। तो अब हम इस तरफ जा रहे हैं, और हम इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ बैठे हुए हमारे जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके प्रोफेसर्स जो हैं वो वहाँ से लेक्चर लें, और वो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर उसको उसको उसमें पार्टिसिपेट करें, और उस लर्निंग हो उनकी। तो एक तो हम इस तरफ काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कि हमारे जो वेबिनार का जिस तरह से अभी ये जो यूनिवर्सिटी टाइम के प्लेटफॉर्म से शाकिर अली साहब कर रहे हैं, हमने कल भी एक वेबिनार किया था जिसमें हमारे सऊदी अरब से और फिलिपाइन से डिफरेंट दो जो थे वो एकेडमिशियंस थे, दोनों प्रोफेसर डॉक्टर थे, और दोनों अपने अपने हेड डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे। उनको हमने उनसे अपनी हायर एजुकेशन एक्सचेंज के सिलसिले में बात की। आज जो एक और वेबिनार था सुबह में, उसमें हमने इन्हीं के प्लेटफॉर्म से शाकिर अली साहब के यूनिवर्सिटी टाइम के हवाले से बात की। हमने नेदरलैंड के जो हाई कमिश्नर हैं, एम्बेसडर हैं, कि किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, वो नेदरलैंड में जाकर किस तरह से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये बात बड़ी वाज़ेह है कि नेदरलैंड में जो है वो कंपैरेटिवली यूके से
کم یعنی کمپیریٹلی وہاں پہ سستا ایجوکیشن پڑھائی ہوتی ہے، اور چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس زیادہ ایکسپینسو ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے. تو یہی ہمارا ایک سلسلہ رہے گا، اور ویبینار کے حوالے سے، اور آج جو میں سمجھتا ہوں کہ اور دوسرے مہمان ہیں آپ میں سے بھی. اچھا، یہاں پر موجود بھی ہیں غزل سیفی صاحبہ، آپ ایم این اے بھی ہیں. اچھا، ایک تو آپ ایم این اے ہیں اور یوں سمجھیں کہ آپ قانون بنانے والے لوگ ہیں اور نئی نئی چیزوں کو ترقی دینے والے. یہ بتائیے کہ اس وقت آپ جو کارکردگی ہے خاص حکومتی سطح پر وہ کیا ہے، کس طریقے سے آپ تعلیمی لحاظ کو آپ آگے لے کر چلنا چاہ رہی ہیں؟ مائک کھولے، مائک. سوری، اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی جی. ویسے تو دیکھیے میرا تعلق ڈائریکٹلی ایجوکیشن سے نہیں ہے، مگر جو ہمارا ایک ڈویژن ہے جو کہ انڈر شفقت محمود صاحب آتا ہے، وہ ہیریٹیج اینڈ کلچر ہے. مگر میں فیڈرل ایجوکیشن کمیٹی جو پارلیمنٹ کی ہے، پارلیمانی کمیٹی، اس کی ممبر ہوں، اور ہم جو ہیں اس پہ ڈبیٹ کرتے ہیں پالیسیز کے اوپر، اور کس طرح سے امپرووائز کیا جا سکتا ہے سسٹم آف ایجوکیشن کو. اس کے بارے میں ہمارے ڈبیٹس بھی ہوتی ہیں، کویسچنز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ریزولوشن کے لیے پالیسی میکنگ میں بھی کام ہو رہا ہے. دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ جہاں کووڈ بہت ساری لوگوں کو پریشان کیا اور لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بند ہوئے اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ رکے، اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت ایسا بھی تھا کہ جس وقت پاکستان نے اپنی آن لائن ایجوکیشن کے علاوہ آن لائن کے اوپر جو ان کی جو ٹرانزیکشن تھی، بزنس ٹرانزیکشنز ہیں، اور اس کے آن لائن پورٹلز کے اوپر، اور دیکھیے جیسے میٹنگ ہماری ہو رہی ہے، تو وہاں اب لوگ گیئرڈ اپ ہو گئے ہیں، پاکستانی لوگ جو کہ کسی طرح سے بھی کسی سے تعلق یا میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جنرلی زیادہ بڑا گروپ بھی اگر مل کے بیٹھنا چاہتا ہے، اور ایجوکیشن آن لائن بھی جو ہے اس کو کافی اس سے تقویت ملی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے بچے جو ہیں وہ اس میں انڈلج ہو رہے ہیں. ہاں، مگر اس کا ابھی ہم بہت زیادہ ہمیں اس پہ بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جہاں بجلی نہیں ہے، جہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں ہیں، اور جہاں پہ ایکسیسیبلٹی ایجوکیشن کی ذرا ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے ان حالات میں، جہاں اسکولز بند رہے بہت عرصے تک، اور آن لائن کے لیے بچوں کو ایکسیس مشکل سے ملا. تو چونکہ اب فیوچرسٹک اپروچ یہی ہے اگلے زمانے میں کہ حالات جب بھی خدا نخواستہ خراب ہوں گے، یا اگر معاملات مشکل ہوگا، یا لوگوں کے لیے اس کو حل کرنا آسان نہیں ہوگا، تو اس وقت آن لائن ایجوکیشن یا آن لائن کنیکٹیوٹی جو ہے وہ سب سے اہم چیز قرار دی. اس کے لیے اب ہمیں ٹرین ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ٹیچرز کو بھی اس پہ ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی آن لائن ایجوکیشن کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے. اور ہمیں گروپس میں بھی ہو سکتا تھا، بچوں کے اسکول کی ہی سسٹم کو اس وقت کووڈ کی وجہ سے ریجیکٹ کیا گیا ہے، اور بہت ساری جگہ پہ کوشش بھی ہوئی جہاں پہ بہت کم نمبرز تھے بچوں کے جو ان کو کووڈ ہوا، ویری اسمال نمبر، پورے اسکول میں صرف ایک. مگر پھر بھی جب بھی اسکول کھولنے کی بات ہوئی تو جو والدین ہیں وہ خود بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور کئی دفعہ والدین نے خود نہیں چاہا کہ اسکول کھلے. تو یہ جو ہے نا، یہ ایک کانسیپٹ جو بنا ہے کہ جی شاید منسٹر صاحب نے سارے اسکولز بند کر دیے اور وہ نہیں چاہتے کہ اسکول کا سلسلہ چلے، یہ ایک غلط بات ہے. کیونکہ شفقت محمود صاحب از اے ویری سیریس منسٹر، اور پوری ایفرٹس وہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ اس کو کسی بھی طریقے سے سفر نہ کیا جائے. مگر اس میں آپ کو تھوڑا سا سوال آیا، وہ آپ بک فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی منسلک رہی ہیں، ہم چاہیں گے کہ اس پر بھی تھوڑا سا اگر بات ہو جائے. جی، نیشنل بک فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہماری ہیریٹیج کے اندر آتا تھا، لٹری ہیریٹیج کے اندر، بٹ اب وہ تعلیم اور اسکل ڈیولپمنٹ یعنی ایجوکیشن اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ کے اندر چلا گیا ہے. اور نیشنل بک فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جس نے
ریجنل لینگویجز کو بھی ٹرانسلیٹ کر کے پبلش کیا ہے. لوکل جو آپ کے مصنفین ہیں ان کی بھی بہت ساری کتابیں اور ان کی بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کو انہوں نے پبلش کیا ہے. تو ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس سے وہ لوگ دیکھیے جو لوگ آج کا دور جو ہے اور جو دور پچھلا گزر گیا، اگر تاریخ لکھی جاتی ہے یا کسی طور پہ اگر آپ اس کا سراغ لگائیں گے تو اس کے لیے آپ کو کتاب پڑھنی ضروری ہوگی، یا اس زمانے کے یعنی کہ آپ کی جو آرکیٹیکچر ہوتا ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے، یا آپ اس زمانے کی کتابوں سے پتہ چل جاتا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھنا چھوڑ دی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم سب اپنے اپنے زمانے کے اپنی اپنی یادداشتوں کو یا اپنی زندگی کے حالات کو، جو بھی پروفیسرز ہیں یا رائٹرز ہیں یا جو سوشل اسپیکٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، وہ اپنی کس طرح سے اگر کتابیں لکھیں گے، تصانیف لکھیں گے، تو جو اگلی نسلیں آئیں گی ان کے لیے آسان ہوگا معلوم کرنا کہ کون سا دور تھا جو 70 سال کے بعد یا 50-60 سال کے بعد پاکستان کے عوام جس سے گزرے، اور خاص طور پہ یہ والا جو مرحلہ تھا پچھلے 1 سال اور ہو سکتا ہے کچھ اور مہینے، یہ معاملات جو چل رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے، اس کے لیے. تو یہ جو ادارہ ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کا، یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے آپ کو اور لوکل رائٹرز کو کہ ان کی جو تصانیف ہے اس کو پبلش بھی کرے، اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو بکس ہیں ان کو بھی انہوں نے پبلش کیا ہے تاکہ عام لوگ جو ہیں وہ اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ کتابیں بہت مہنگی نہیں ہیں. تو سستی ہے، اس کی تو بلکہ یہ رول ممبرشپ ہے بھی ہے نیشنل شاید. بک فاؤنڈیشن. ان کی تو ایک ممبرشپ بھی رکھی گئی ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جانب سے. جی اچھا، یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر سید کرامت اللہ حسینی صاحب. سر، ہم بہت ساری باتیں آپ سے سننا چاہتے ہیں، وہ سیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں، وائس چانسلر ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو آج کل نوجوان ہیں، جو بچے یا بچیاں جب یونیورسٹی میں پڑھنے آتے ہیں تو ان کے پاس وہ ٹیکنیک نہیں آتی، وہ چیزیں نہیں آتی جس سے وہ آگے ترقی کر سکیں، آگے اپنے آپ کو، جس طرح غزالہ سیفی صاحبہ MA ہیں، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر نویدہ شاہ صاحبہ مطلب ایک کامیاب لیڈیز میں شمار ہو رہے ہیں. اسی طرح آپ ہیں یا ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک کامیاب بڑے اچھے لوگوں میں شمار ہو رہے ہیں. تو جو آنے والی نسل ہے وہ کس طرح ٹیکنیک سیکھے، کیا طریقہ کار ہو؟ السلام علیکم جی. ان تمام حضرات کو جو آن لائن اویلیبل ہیں یا جو اس پروگرام میں شامل ہیں، میں اصل میں آپ کے سوال کا جواب کچھ اس انداز میں بتانا چاہوں گا کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کو شاید ہماری نسل نے، جو ذرا سینئر لوگ ہیں یا جو لوگ ابھی لیڈرشپ دیتے ہیں، انہوں نے اس کو کنفیوز کر دیا. آج ہم اپنے بچوں کو یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ اصل میں پاکستان کے اندر کون سا تعلیمی نظام سب سے بہترین نظام. ہم نے اپنے بچوں کو مختلف تعلیمی نظاموں میں تقسیم کر دیا. اب اس کے اوپر بہت بحث ہوتی ہے اور یقیناً ہر حکومت آ کے اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے. آج کی بھی حکومت یقیناً اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور اس کی کاوشوں کو یقیناً ہم احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، صوبائی ہو یا وفاقی حکومت ہو. لیکن ایک دو باتیں جو میں اپنے اعتبار سے چاہتا ہوں کہ اپنی نوجوان نسل کے حوالے سے ہم سب مل کے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو بنانا کیا ہے. کیا ہم ان کو ایک پاکستانی بنانا چاہتے ہیں یا ہم ان کو ایک پاکستان میں رہنے والے امریکی بنانا چاہتے ہیں یا پاکستان میں رہنے والے کوئی برطانوی بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جو اپنے معیارات تمام کے تمام طے کیے ہیں وہ ہم نے یا تو امریکی معیار طے کیا ہوا ہے یا برطانوی معیار طے کیا ہوا ہے کہ جو بھی شخص اس معیار کو اچیو کر لے وہ کامیاب ہے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ ہم ہر جگہ، میں بہت ساری تقریری مقابلوں میں بھی گیا ہوں اور میں جب چلتا ہوں پھرتا ہوں تو بہت جگہوں پہ بہت سے سلوگن نظر آتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں. لیکن یہ ہم آزادی کی جو ڈیفینیشن ہے نا، یہ اپنی شاید نوجوان نسل کو یا بحیثیت قوم سمجھنے سے قاصر ہے.
ہم نے آزادی کا مطلب یہ لے لیا ہے کہ جب ہم کسی روڈ پہ جا رہے ہوں اور اگر اس کا سگنل ریڈ ہے، سرخ ہوا ہے، تو ہم اس سگنل کو توڑ دیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم آزاد ہیں. یا ہم کوئی بھی ناجائز کام کسی بھی طریقے سے کروا لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی یہ تو صحیح ہے، ہم آزاد ہیں، آزاد ملک کے باشندے. آزادی کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ جو بھی چاہیں وہ کروائیں. آزادی ایک تو پہلی کانسیپٹ یہ ہے کہ 14 اگست 1947 پاکستان کی آزادی کا دن بالکل ہے، لیکن کیا پاکستانیوں نے آزادی مانگی؟ یہ کانسیپٹ کو ہم کو اپنی نوجوان نسل کی صحیح کرنے کی ضرورت. ہم نے آزادی نہیں مانگی، ہم نے دراصل یہ مانگا تھا کہ ہم کو ایک ایسی سرزمین مل جائے جہاں پہ اللہ ہم کو انسانوں کی غلامی سے نکال دے اور ہم کو اللہ کی غلامی میں ہم چلے جائیں. اب اللہ کی غلامی ایک تو ریلیجس پوائنٹ آف ویو ہے، میں اس ایسپیکٹ پہ بات نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ انصاف کا نظام، تعلیم سب کے لیے، صحت سب کے لیے. کوئی انسان کسی اپنے معیار کے اعتبار سے یہ اعلیٰ یا عرفہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے تعلیم کے اعتبار سے اپنی پہچان جو اس کی بنے گی وہ اس کی وہ سچائی ہوگی جس سچائی کی بنیاد پہ بنے. لیکن ہم نے اس کے بالکل برعکس کیا. ہم نے اپنی نوجوان نسلوں کو یہ سمجھایا کہ بھائی آزادی کا مطلب ہے کہ جو کچھ تم کر سکتے ہو وہ کر لو. یہ سب سے پہلے ہم کو اپنی نوجوان نسل کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آزادی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ جو چاہیں کر لیں. پہلی بات. دوسری بات، ہم نے آج تک کوئی اپنا نظام بنانے کی اس طریقے سے کوشش نہیں کی جو 70 سالوں میں ہم کو کرنا چاہیے. ہم نے اپنی نوجوان نسل کو وہ کپڑے پہنانے کی کوشش کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں. یعنی کہ میں آپ کو کیا مثالیں دوں کہ آج ہماری نوجوان نسل یونیورسٹیز کے اندر بیٹھ کے وہ تمام ڈرامے، وہ تمام جو کلچر ہے اس کو ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کا ہم سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کلچر میں کامیاب. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قومیں ترقی کر گئی ہم ان کی ترقی سے سیکھیں نہیں، لیکن یہ سیکھیں کہ وہ کس لیے ترقی کر گئے. کیا ان کا لباس ان کا ترقی ہے؟ کیا ان کے گھر کے اندر جو فیملی سسٹم ہے وہ اس کی ترقی ہے؟ نہیں. ان کی ترقی وہی معیار ہے جس معیار کے لیے ہم نے ملک حاصل کیا تھا کہ وہ سچ بولتے ہیں، وہ صحیح تولتے ہیں. ان کے ہاں تعلیم سب کے لیے عام ہے، ان کے ہاں صحت سب کے لیے عام ہے. وہ ایک انگلش کا ہے کہ laws are like clothes, they should fit the people for whom they are made. تو کیا ہم نے اپنے پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے کوئی پاکستانی لبادہ بنایا بھی ہے یا نہیں بنایا؟ تو سب سے پہلے جتنے ڈیسیشن میکرز ہیں اور اس پہ کام ہو رہے ہیں، میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ بہت سے جگہوں پہ کام ہو رہے ہیں، لیکن ان تمام محنتوں کو، ان تمام کاوشوں کو ایک جگہ کمبائن کرنے کی ضرورت ہے اور ایک معیار سیٹ کرنے کی. مجھے پتہ ہے کہ تعلیم ایک جیسی ہونا، اس پہ شفقت محمود صاحب نے بہت کام کیا ہے اور وہ اس چیز کی کوشش میں لگے ہیں اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے، لیکن بحیثیت ایجوکیشنسٹ ہم سب کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے اور سب کو انکلوسیو ہو کے چلنا چاہیے. یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو وہ گائیڈنس دی جائے جس کے بعد وہ سمجھیں کہ یہ مجھے اچیو کرنا. اب میں تھوڑی سی اگر یہ بات کروں کہ آج کے نوجوان سے پوچھیں یار کامیابی کیا ہے تمہاری نظر میں، تو وہ سمجھتے کہ اچھے ادارے سے ڈگری لے کے میں کسی اچھے ڈیولپ ملک کی اگر امیگریشن لے لوں میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور یہی سب ہم پیرنٹس بھی کر رہے ہیں، یہی سب ہم اپنے استاد بھی کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں یار اچھا پڑھ کے باہر نکل جاؤ. باہر نہیں نکل جاؤ، اچھا پڑھ کے پاکستان کو ایسا بنا دو کہ پاکستان کے اندر سے کوئی جانے کا سوچیں نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ چائنا اس لیے نہیں ترقی کر گیا کہ وہاں سب انگریزی بولتے، فرانس اس لیے نہیں ترقی کر گیا کہ وہاں سب انگریزی بولتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے
کہ تم ترقی اس وقت کر جاؤ کہ جب تم انگریزی بولنے لگ جاؤ. ہم جب انٹرویو لیتے ہیں, ہم چاہے کسی بھی فیلڈ کا انٹرویو لیں, چاہے ہم انجینئرنگ کا لیں, چاہے ہم بزنس ایجوکیشن کا لیں, چاہے ہم کسی بھی فیلڈ کا لیں, ہمارا ججمنٹ کا جو معیار ہے وہ انگریزی کی فلوئنسی ہے. یہ ایک غلط, بالکل غلط یارڈ سٹک ہے جس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. ہر فیلڈ کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ انگریزی کی فلوئنسی کے اوپر نہیں ہے, وہ اس کی اپنی ایکسپرٹیز. تو سب سے پہلے تو ایک کریکٹیو میجر لینے کی ضرورت ہے. ہم سب کو مل کے سوچ کے, آپ اس میں 1 سال لگائیں, آپ اس میں 2 سال لگائیں, لیکن ایک دفعہ اس بات کو ڈیسائیڈ کر لیں کہ پاکستان ہے کیا, ہم نے پاکستان کو کہاں لے کر جانا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں. یعنی کہ ہم پالیسیز بہت اچھی بناتے ہیں, ہم پلاننگ بہت اچھی کرتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے نا امپلیمنٹیشن کی, تو ہم وہی معیار کو بار بار ری انوینٹ کر رہے ہوتے ہیں جس معیار سے ہم کو نقصان ہو چکا ہے. بالکل ہمارے ڈاکٹر, اگر رک کے بات کرتے ہیں تو یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا مقدار کو دیکھ رہے ہیں یا معیار کو دیکھ رہے ہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے ڈاکٹر نویدہ شاہ صاحبہ. ڈاکٹر نویدہ شاہ صاحبہ, آپ یہ بتائیے کہ اس وقت سندھ یونیورسٹی میں آپ اپنا کارکردگی دکھا رہی ہیں اچھے انداز سے اور علمیت کو پھیلا رہی ہیں, اور ایک بحیثیت ہے, آج جب لڑکی پڑھنے آئی ہوں گی تو بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں, بہت سارے نشیب و فراز بھی ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یونیورسٹی کا معیار لڑکیوں کے لیے اس وقت اچھا ہے اور بہتر ہے, یا یہ الگ مخلوط نظام ہونا چاہیے یا مخلوط نظام نہیں ہونا چاہیے, یا ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ مائک کھولیں. آپ مائک کھولیں, اپنا مائک. سوری, یہ سب سے بھول. تھینک یو سو مچ. میں نے یہ آپ سے سب کو مہمان جو بھی ہیں اور آپ میزبان سب کو ایک تھینکس کہنا چاہتی ہوں اور ویلکم بھی کرنا چاہتی ہوں مہمانوں کو. ابھی بات یہ ہوئی کہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے گرلس کے حوالے سے اور ایجوکیشن یونیورسٹی کے حوالے سے, تو وہ اس طرح ہے بات کہ آپ دیکھیں سب حضرات نے جو بھی معزز مہمانوں نے بات کی ہے وہ ساری میں بھی ان سے ایگری کرتی ہوں باتوں سے, اور اس کو ایڈیشنلی میں یہ کہوں گی کہ یونیورسٹی کے جو ہماری ایجوکیشن کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ گرلس کے لیے کتنا مشکل ہے آنا اور سروائیو کرنا یونیورسٹیز کے اندر اور ہاسٹلس کے اندر جتنا مشکل ہوا ہوگا یا کیا حالات ہیں, تو اس پہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ انفارچونیٹلی واقعی ایک سسٹم رہا ہے جس پہ آپ بھی آج کے دور میں بھی یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ گرلس کے لیے کیا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ چیز ہم بہت پہلے ہی اس کو سارٹ کر چکے ہوتے تو یہ سوالات ہی نہ ابھرتے کہ گرلس اور بوائز کی بات نہ آتی, جینڈر ڈفرینس نہ آتا, ڈسکریمنیشن نہ آتی, اور میں یہ کہوں کہ جو ہے انیکوالٹیز نہ آتی. انیکوالٹیز جو ہم بات کرتے ہیں معاشیات کے اندر, اکنامکس کے اندر اور پولیٹیکل گراؤنڈز پر, یا ایسا کہیں کہ ایجوکیشن پر بہت ساری ہیں گرلس اور بوائز کو لے کر. جیسے اگر ایک سروے جو ہے ایجوکیشن کے اوپر, جو ایک سروے انٹرنیشنلی گلوبلی ایک سروے تھا جس کا رہا ہے, جس کی ایک رپورٹ میں پاکستان جو ہے سیکنڈ لاسٹ آؤٹ آف 149 کنٹریز کے اندر رہا, کس میں, جینڈر ڈفرینس میں. تو جینڈر ڈفرینس ہماری سب سے بڑی بیماری ہے, اور جس وجہ سے ہی یہ سوالات آج تک آتے رہے ہیں کہ بھائی گرلس اور بوائز, گرلس اور, حالانکہ کسی کنٹری کے اندر آپ جائیں, یورپ کو تو ہم بھلے نہ غیر مسلم کہہ کے اور ٹھیک ہے اس کو الگ رکھ لیں, بھلے اب مسلمان کنٹریز کے اندر دیکھیں, ملیشیا کے اندر دیکھیں, اور جو ہم سے بھی پیچھے تھے اور ہم سے آگے کیوں ہیں, تو ان کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. وجہ یہی ہے کہ ان
انہوں نے جینڈر ڈفرینس نہیں رکھا, اس کو ختم کر دیا. ایون فرقہ واریت جو ہے وہ ختم کر دی, سیکٹس کو ختم کر دیا, یا جیسے ایون ریلیجس سسٹم میں بھی آپ دیکھیں ملیشیا میں 3 بڑے سیکٹس ہیں, یا ریلیجن کے بیسس پہ ہیں 3, یعنی کہ تامل ہیں, ہندوز ہیں, اور ملے لوگ ہیں, اور چائنیز ہیں. ان تینوں کے بڑے جھگڑے ہوا کرتے تھے ماضی میں, لیکن مہاتما مومن کی 32 ایئرس کی ایک گورنمنٹ نے ایک ایسی پالیسیز تیار کی کہ ان سب میں وہ جھگڑے کافی حد تک ختم ہو کر اب ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹلی چیزیں 100% کریکٹ ہو جاتی ہیں, لیکن اس حد تک پہنچ جاتی ہیں جہاں پر آپ کا ڈیٹیوریشن یا ایسا سمجھیں کو اسپوائل نہیں ہوتی, بہت ساری چیزیں بننے لگتی ہیں, جڑنے لگتی ہیں, ٹوٹتی نہیں. تو میرے حساب سے ہمارے پاکستان کے کلچر کے اوپر مسلم کلچر ہے, دوسرے بھی مسلمان ہیں, اور وہ ملیشیا جو پہلے ایک ایسا سمجھیں کہ ایک یہ آئی لینڈ تھا جہاں پر جنگلات ہیں اور اتنا ریسورسز بھی نہیں پاکستان کی طرح, اور 4 سیزنز بھی نہیں ہیں, تو لوگ وہ وہاں پر اتنی انجوائے کر رہے ہیں اپنی سکسیسز کو, اس طرح کے اکنامی ان کی بیٹر ہے. اور ہم لوگ, اور جہاں کہیں آپ سنتے ہیں کہ بھائی ملیشیا جانا ہے, ادھر بزنس لگائیں, ادھر یہ کریں, پاکستانی لوگ بھی کافی ادھر ہوتے ہیں. ایک میں مثال دے رہی ہوں, ایک کمپیئر کر رہی ہوں کنٹری کو, مسلم اور یہ اس کلچر کو جنہوں نے جینڈر ڈفرینس نہیں رکھا. جگہ جگہ پر جو امپریسو چیز آپ کو نظر آئے گی, تو ہر ٹول پہ, ہر جگہ پہ عورت اور مرد کا شانہ بشانہ ایک اکنامک گروتھ کے اندر, ایجوکیشن کے اندر, اور ہر سوشل ایشوز کے اندر ساتھ ساتھ چلنا ہے. تو اب پاکستان کے اندر اگر آپ میری بات پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یونیورسٹیز کے اندر گرلس کو, تو obviously مشکلات ہیں. وہ مشکلات کیوں ہیں؟ ہمیں ان پیور ایشوز کو ڈیٹیکٹ کرنا چاہیے. وہ یہ ہیں کہ ہم اس سپوز فار ایگزامپل ایسی میل بہت سارے اس طرح نہیں ہوتے, لیکن جو وجہ آتی ہے رکاوٹوں کی وہ بھی ایسی ہی آتی ہیں کہ جو ڈومیننٹ فیکٹر ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, کہ کچھ مردوں کے ایسے حالات پیدا کیے گئے, یا کچھ اس طرح کی ایک فیسلٹیز نہ دینا, ایون پیرنٹس کا ایک ڈر ہونا. یہ ڈر سارے کیوں ہیں عورتوں کو نہ چھوڑنے کے لیے, پڑھائی کے لیے, یا ہاسٹلس کے اندر مشکلات, یا ایک وہ کیونکہ پاکستان کے اندر کافی حد تک عورت کو پروٹیکشن ہے لیکن وہ ریکوائرڈ ابھی تک نہیں ہوا. تو یہ جو مشکلاتیں آتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر ہیں, لیکن میں یہ ہرگز نہیں کہنا چاہتی کہ ان مشکلات کی وجہ سے یونیورسٹیز میں گرلس نہ پڑھنے آئیں, کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہی ایجوکیشن کا راستہ ہے جو آپ کی اکانومی تک جاتا ہے. یہ کنٹریبیوشن, اکنامی کا کنٹریبیوشن عورت تبھی کر سکتی ہے جب وہ ایجوکیٹڈ ہو, کیونکہ ان ایجوکیٹڈ عورت کا جتنا بھی کنٹریبیوشن آپ اس میں دیکھیں, لائیو اسٹاک کے اندر, ایگریکلچر کے اندر دیکھیں, وہ نیل ہے, کیونکہ اس کی کوئی ارننگ یا اس کی کوئی انکم اکنامک کنٹریبیوشن کے اندر کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی. اور یہ چیزیں ان کو اور زیادہ جتنا وہ محنت کرتی ہے اتنا ہی خستہ بناتی ہے. ہم کسی بھی طریقے سے انصاف نہیں کر پاتے ان کو ریوارڈ دینے میں. تو ایجوکیشن مسٹ ہے, فرسٹ ہے, اور ایجوکیشن کے اوپر حکومت کو, میڈم غزالہ ہمارے ساتھ ہیں, اور جو معززین ڈاکٹر رخسار ہیں, ڈاکٹر کرامت اللہ ہیں, میں ان سب کے اجازت یہ مطلب کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سارے لوگ جو اس لیول پر پہنچے ہیں, ہم کچھ نہ کچھ اس ایشوز پر بات کریں. کوئی ایسے ویبنار جیسے یہ آپ نے کیا, اس لیے میں بہت اس کو آپ کو یہ قدر کرتی ہوں اس بات کی کہ آپ نے یہ اسٹیپس اٹھائے ہیں. تو یہ کیونکہ سب بات لاک ڈاؤن کا, ایک تو کورونا کے تو بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں, اللہ نہ کرے یہ تباہ کاری اور چلے, لیکن ایک تو سر والی بات کے ایک فائدہ ہوا ہے کہ ہم لوگ کم از کم ٹیکنالوجی کو جلدی اڈاپٹ کر گئے ہیں, اور جو کافی سال بعد میں ہونی تھی, کیونکہ ہماری نا بجلی یہ سسٹم ابھی بھی گاؤں میں بچے ہمارے, ہم آن لائن کلاسز لیتے ہیں تو وہ جو گاؤں میں چلے گئے ہیں ان کی یہی ہوتی ہے کہ الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر. یہ سارے مسئلے میں جو اگر اس کو سم اپ کروں تو ایک تو عورت کو جو ہے ایجوکیشن انکریج کر کے اور کنٹریبیوشن میں اس کا لایا جائے, کافی حد تک میل بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے.
वो जो फेल नहीं समझते, जाहिर बात है पढ़े लिखे तो ऐसा नहीं सोचते, उनकी सोच अलग है। अनपढ़ किस्म का जो रेशो है ना मर्दों का, वो अपनी बातों को तो बिल्कुल वो नहीं करने देते, या कुछ पढ़े लिखे भी ऐसे हैं जिनका सोच ये होती है कि मर्द पढ़ेंगे औरतें नहीं पढ़ेंगी। ये कल्चर हमारा हमें दिमाग की तरह जो है ना, हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री, हमारी स्टेट की वो खाए जा रहा है। तो एक ये बात है। दूसरी, मर्द और औरत का नहीं एजुकेशन में करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। ये काश ये बात पूरे पाकिस्तान में आ जाए। तो जी इसका जी, क्या डॉक्टर, मैं चाहूंगा आवाज आप कट रही है। इसका जवाब दें, फिर हम डॉक्टर गजाला साहब से भी जवाब लेंगे और डॉक्टर सैयद करामतुल्लाह हुसैनी साहब से भी जवाब लेंगे कि क्या वाकई यूनिवर्सिटियों के अंदर ये मामलात मौजूद हैं, जिस तरह के हमारे डॉक्टर नवीदा शाह साहब ने ये एक प्लेटफॉर्म पे ये बात उठाई है। बल्कि पहले हम चाहेंगे कि गजाला सैफी साहबा, क्योंकि इस पे MNA भी हैं, वो इस पर देखें क्या अपनी राय देती है माहिराना। गजाला सैफी साहबा अब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। जी, आप सवाल दोबारा पूछिए प्लीज। हाँ, आप जरा कैमरा को ऑन कीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम सवाल ये करना चाह रहे हैं, जिस तरह के डॉक्टर नवीदा शाह साहिबा ने एक सवाल उठाया है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर या कॉलेज के अंदर जो बच्चियां लड़कियां पढ़ने आती हैं उनके लिए बहुत सारे मसाइल होते हैं, सब चीज़ें यकीनन आपने सुना होगा। आपकी क्या राय है? यकीनन हम डॉक्टर साहब से भी और शाह साहब से भी हम मालूम करना चाहेंगे कि इनका तदारुक क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। आप खुद बायसित लेडी भी आप मौजूद हैं इस समय में, तो ये बताइए कि जो ये आवाज़ें किस तरह उठेंगी? देखा जाए तो इस टाइम मेल से ज़्यादा फीमेल यूनिवर्सिटियों में भी मौजूद हैं, हर फॉर्म पे भी ये आप लोग मौजूद हो, फिर भी क्या आप लोग समझते हैं कि आपको वो हुकूक नहीं मिल रहे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे कोविड की वजह से एक सर्वे हुआ जिसमें ये पता चला कि बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं, जो छोटे सेकेंडरी स्कूल और मिडिल स्कूल की बच्चियां हैं, वो स्कूल नहीं आ पाई कोविड की वजह से, और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चियां जो हैं उन्होंने सफ़र किया है कोविड में, कि उनको ऑनलाइन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं की गई, और उन लोगों को फिर अर्ली मैरिजेस की तरफ भी ले गए हैं लोग। तो हमें इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ 100% नहीं है, मगर यहाँ पे ख़वातीन जो कि बच्चियां से लेकर और यूनिवर्सिटी लेवल तक की जो ख़वातीन हैं, देखिए जब एक दफ़ा एक मेजर हर्डल है वो मैट्रिक का है, तो जब मैट्रिक का हर्डल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर बच्चियां जो हैं वो ज़रा समझदार हो जाती हैं और डिसीजन ले सकती हैं, और हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बाद वो अपने डिसीजन लेती हैं कि क्या सब्जेक्ट पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। मगर असल बात यह है कि जो इन्होंने डॉक्टर साहिबा ने बात की वो ये कि जो निज़ाम है उस पे हम कोशिश कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि लड़कियों को और लड़कों को दोनों को बराबर के वसाइल और बराबर के मौके मिलें ज़िंदगी में, क्योंकि दीन जो है वो भी ये कहता है, और किसी तरह से भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये नहीं कहता पाकिस्तान का कि लड़कियों को तालीम नहीं दी जाए और लड़कों को उसको प्रेफरेंस दी जाए। और हमने ये भी देखा है कि यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट्स हैं और जो कॉलेजेस के रिजल्ट्स हैं उनमें लड़कियां ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स लेकर आती हैं, मगर उसके बाद फिर लड़कियां जो हैं वो डेटा से गायब हो जाती हैं। इवन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनने के बाद भी वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाती। तो हम ये इनकरेज करते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो मेन स्ट्रीम में आएँ, क्योंकि हमारी आबादी 52% ख़वातीन की है, और अगर कोई उसको डिनाई करता है तो 50% हो जाती है। मगर इतनी बड़ी आबादी को अगर मेन स्ट्रीम में नहीं आएगी और वो अपना हिस्सा नहीं डालेंगे पाकिस्तान की तरक्की में, तो पाकिस्तान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे से पीछे तर होता चला जाएगा, क्योंकि आधी आबादी को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आप गायब करना चाहते हैं। यहाँ पर और आप एक जब सवाल उठाते हैं, क्योंकि डॉक्टर नवीदा शाह साहिबा और मैं ये भी बात करूंगा गजाला सिफी साहिबा, आप दोनों ने जो एक सवाल उठाया और दोनों मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक्टिंग वाइस चांसलर मौजूद है, एक वाइस चांसलर मौजूद है। मैं चाहूंगा कि दोनों साहिबान में से जो जवाब देना चाहे, और ये ज़रूरी है क्योंकि अभी एक इशू उठा है कि जी यूनिवर्सिटियों के हवाले से। डॉक्टर रुखसर साहब, आप अगर कुछ कहना चाहें, आशा साहब आप कुछ कहना चाहें? मेरे ख्याल में मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर डॉक्टर करामतुल्लाह हुसैनी साहब अगर जवाब दें
تو وہ I love to listen. بالکل ہے کیونکہ سوالات جو ہے نا بہت اچھے آگے ہیں. ادھر سے جو ہے نا پارلیمنٹ بھی آ چکا ہے اور یونیورسٹی بھی آ چکا ہے. اچھا دیکھیں، میں آپ سب سے عرض کروں کہ اگین بینگ اے ریسرچر میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ ہم کو اس کے روٹ کاز پہ جانے کی ضرورت ہے کہ بچیوں کو وہ معیاری تعلیم پہ ایکسس کیوں نہیں ملتا. دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ نہیں ہے کہ بچیوں کو نہیں ملتا یا بچوں کو نہیں ملتا. ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا، ان کی تربیت کی ضرورت. سب سے پہلے کلچر اور دین کو فرق کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کو اپنا دین سمجھ لیا ہے، حالانکہ دین میں وہ تمام رکاوٹیں موجود نہیں ہیں جو دراصل ہمارے کچھ کلچر، میں سب کی بات نہیں کہہ رہا، ایک جرنلی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کلچر کا اس میں موجود ہے. مثال کے طور پر میں ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، اور اکثر ہم وہ حدیث سنتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. اب یہاں پہ دینی علم کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے علم کا حاصل کرنا. اور یہ کیا کہا کہ ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. تو بینگ اے پیرنٹ، اگر میں اپنی بچی کو ایک معیاری تعلیم کے ایکسس کو ڈینائی کر رہا ہوں یا اس کو وہ نہیں دے رہا ہوں، تو دراصل میں ایک فرض سے کوتاہی کر رہا ہوں، اور اس کا جواب مجھے دینا ہوگا. میں اگر اپنے بیٹے کا جو تعلیمی سسٹم ہے اس کے لیے تو ایفرٹ کرتا ہوں، لیکن اپنی بیٹی کے تعلیمی سسٹم کے لیے ایفرٹ نہیں کرتا، تو اس کا بھی مجھے جواب دینا ہوگا. دراصل ہم جس بات کو کرنے سے گھبرا رہے ہیں نا، اسی بات کے اندر اس کا جواب موجود ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہمارے دین میں ہمارے اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، اگر ہم اس پہ بعین اتر جائیں نا، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ دنیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی مذہب کے اندر جیسے کوئی رکاوٹ موجود ہے. آپ جتنی اگزامپلز لے لیں صحابہ کی، صحابیات کی، آپ کو کہیں پر بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ علم کو حاصل کرنے میں نہیں ملے گی، بلکہ ہر جگہ انکریجمنٹ ملے گی. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ویسٹ میں یہ ہو رہا ہے، فلانی جگہ پہ یہ ہو رہا ہے. نہیں، اگر آپ آج سے 1400 سال پہلے کے معاشرے پر لے جائیں، جتنا سیکیور عورت اسلامی معاشرے کے اندر ہے کسی اور معاشرے کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. اور ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے، یا پیرنٹس اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ ان کے اندر ایک فیئر موجود ہے. وہ فیئر کیا ہے؟ سب سے پہلے جب میری بچی گھر سے باہر نکلے گی تو خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، سب سے پہلا فیئر. دوسرا فیئر یہ ہے کہ یہ پڑھ لکھ جائے گی تو یہ خود سر ہو جائے گی اور یہ باغی ہو جائے گی. دیٹ مینس کہ ابھی تک ہم نے ان کو یہ سمجھایا ہی نہیں کہ دیکھیں ایز اے گورنمنٹ، ایز اے سوسائٹی، ہم کو سب سے پہلے سیکیور ماحول کریٹ کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری. پہلی بات اس آنسر کو کرنا. دوسری بات پیرنٹس کو یہ سمجھانا کہ دیکھیں آپ کی بچی جب تعلیمی یافتہ ہو جائے گی تو باغی نہیں ہوگی، دراصل آپ کو وہ تمام سلوشنز دے گی جو بڑھاپے کے اندر ماں باپ کو ایک پڑھی لکھی بچی صحیح طریقے سے سمجھا سکتی ہے. جب تک ہم پیرنٹس کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم پیرنٹس کے کنسرنس کو ایڈریس نہیں کریں گے، اور جب تک ہم ان کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ بھائی یہ دین میں کہیں پہ رکاوٹ نہیں ہے، دین تو انکریج کر رہے ہیں. یہ کچھ ایسے کلچرز ہم نے بنا لیے، کچھ اپنے مائنڈ سیٹس ایسے بنا لیے، کچھ ایسے بلاکس ایسے بنا لیے جس کی وجہ سے ہم خود دین کو پیچھے رکھ رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، میں ہر فورم پہ کھڑے ہو کے اپنے اسلام کی جو ایگزیکٹ چیزیں ہیں نا وہ میں کہتا ہوں آپ اچھے مفتی حضرات کو لائیں، آپ اچھے عالموں کو لائیں، آپ اچھے پروفیسرز کو لائیں.
میں کہتا ہوں 1% بھی مجھے اس بات میں وہ نہیں ہے، آر نہیں ہے کہ خود بخود لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں گے اور یہ کلچر کے اندر جو رکاوٹیں ہیں یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ کلچر وہ والا کلچر نہیں ہے جو ہم ایز اے پاکستانی کلچر بات کریں، یہ مائنڈ سیٹ کلچر کی بات کریں. کہتے ہیں یہ کلچر ہے، وہ کلچر ہے. ڈاکٹر رخسار صاحب، ابھی آپ نے جس طریقے سے سنا ڈاکٹر نویدہ شاہ صاحبہ اور غزالہ سیفی صاحبہ نے بھی ابھی اچھا کافی مسئلے کا حل تو ڈاکٹر صاحب نے بھی، شاہ صاحب نے بھی ہمیں بتا دیا ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے خاص کر یونیورسٹیوں کے حوالے سے؟ بالکل. جو بات ابھی ڈاکٹر کرامت اللہ حسینی صاحب نے کی، میں بڑے غور سے سن رہا تھا، اور مجھے سچ بات یہ ہے کہ ہم اس ویبینار کو تقریباً 10 سے 12 ویبینار کر چکے ہیں، اور ہمارے پاس نیشنل اور انٹرنیشنل سبھی قسم کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، چاہے وہ ایمبیسیڈرز ہوں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے وائس چانسلر ہوں. سب سے بات ہوئی ہے، ملیشیا کے کئی وائس چانسلر سے بات ہوئی ہے، اور ترکی کی بھی ہوئی. الحمدللہ کرامت اللہ حسینی صاحب کی جو بات ہے، میں کہوں گا کہ انہوں نے ابھی، آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارے طبق روشن ہو گئے، تو یہ 14 طبق روشن ہو گئے. تو وہ کرامت اللہ حسینی صاحب کی اس ڈسکشن سے کم از کم میرے تو 14 طبق ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، بہرحال وہ سارے روشن ہو گئے. بات یہ ہے کہ انہوں نے جس سائٹ کو ایڈریس کیا ہے، جو ہمارا الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور دین پر اور اسلام پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم کہتے تو ہیں، کیا واقعی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہ اصل بات یہ ہے، کیا ہم اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بات یہی ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کس طرح سے پیرنٹس کی سوچ ہونی چاہیے، کس طریقے سے ان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور جو تعلیم کی بات، علم کی بات انہوں نے کی. ایک حدیث مجھے بھی یہاں یاد آ رہی ہے، اور میں وہ شیئر کروں گا. سبھی کو پتہ ہے، سبھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین جو کچھ اپنی اولاد کو دیتے ہیں، اس میں سب سے بہترین چیز تعلیم و تربیت. تو تعلیم اور تربیت دو الگ الگ چیزیں ہیں. تعلیم وہ ہے جو ایجوکیشن ہم درسگاہوں سے حاصل کرتے ہیں، اور تربیت جس کو ٹریننگ کہا جاتا ہے، وہ کسی درسگاہ میں سے ضروری نہیں ہے کہ وہاں سے حاصل کی جائے. وہ گھر سے بھی ہوتی ہے، ماحول سے بھی ہوتی ہے، پیرنٹس سے بھی وہ ہمیں تربیت ملتی ہے. پیرنٹس اگر ہم ہیں تو ہم بچوں کو تربیت دیتے ہیں. اور یہ دو الگ الگ چیزیں، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیم و تربیت. دیکھیں، پیرنٹس اپنی اولاد کو سب کچھ دیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ چیزیں دیتے ہیں پیرنٹس اپنے بچوں کو جو شاید ان کو بھی میسر نہیں ہے، اور وہ ان کے لیے حاصل کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو دیتے ہیں. اور فرمایا کہ اس میں سب سے بہترین چیز تعلیم و تربیت ہے. تو بات یہی ہے کہ ہم اگر تعلیم دے رہے ہیں تو کیا تربیت بھی دے رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم ایک چیز دے رہے ہیں، دوسری چیز کی طرف سے ہم غافل ہیں؟ کیا ہم تربیت ہم نے دے دی اور تعلیم نہیں دی؟ تو تعلیم صرف دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو ہم لوگ الگ الگ کرتے ہیں. جو صاحب علم ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ علم علم ہے، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، ہم اس کو الگ الگ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال تربیت اور تعلیم کو ہم الگ الگ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بات تعلیم کے حوالے سے ہم کہتے ہیں، اگر ہم جب اس کو ہم اس میں کہتے ہیں سائنسز میں، تو ہم کہتے ہیں کہ ایک سائنس ہے اور تربیت ایک سائنس ہے. کہ بات کی جائے یا اس کو کسی طریقے سے اس کو ادا کیا جائے تو تربیت ہے، اور علم ایک سائنس ہے جس کو ہم جو بہرحال جس کا تعلق برین سے ہے، مائنڈ سے ہے. تو وہی ہے. تو یہاں پر اگر ہم ایک بات کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں سید کرامت اللہ حسینی صاحب، وائس چانسلر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم چاہیں گے
آپ اپنے تھوڑا یونیورسٹی کا تھوڑا ہمیں بتائیں تعارف کہ اس میں اس وقت کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے, کیا کیا سکھایا جا رہا ہے. جی, ہماری کیسبٹ یونیورسٹی اصل میں خادم علی شاہ بخاری انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, یہ چارٹرڈ یونیورسٹی ہے اور انسٹیٹیوٹ ہے. یہاں پر ہمارے پاس بنیادی طور پر بزنس ایجوکیشن کی تعلیم دی جاتی ہے, اور یہاں ہم پی ایچ ڈی لیول تک انڈر گریجویٹ پروگرام, یعنی کہ جو ہمارا ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کامرس کا ہے, پھر بی بی اے ہے, پھر ایم بی اے ہے, پھر ایم ایس ہے, پی ایچ ڈی لیول تک ہم تعلیم دیتے ہیں. اور الحمدللہ پچھلے 20-21 سال میں ہم نے کوئی 10,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس گریجویٹ کیے, اور وہ ابھی مختلف جگہوں پر کام کر رہے ہیں. اور بزنس ایجوکیشن یا مینجمنٹ سائنسز کو آپ اس طریقے سے, میں ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں کہ مینجمنٹ سائنسز کا وہی اصل میں معیار ہے یا وہی اس کا فوکس ہے. جیسے ایک فیکٹری ہوتی ہے نا جس میں گاڑیاں بنتی ہیں, ایک فیکٹری ہوتی ہے جس میں ہوائی جہاز بنتے ہیں, ایک فیکٹری ہوتی ہے جس میں اور کوئی مشینیں یا آٹا بنایا جاتا ہے, ایک وہ فیکٹری ہوتی ہے جس میں یہ فیکٹریز کے پارٹ بنتے ہیں, وہ ایک سب سے بڑی فیکٹری ہوتی ہے. اب جو مینجمنٹ سائنسز ہے نا, وہ فیکٹری ہے یا وہ ادارہ ہے جو تمام اداروں کو صحیح چلانے کے لوگوں کی تربیت کرتی ہے. ابھی جیسے ڈاکٹر رخسار صاحب نے بولا, میں بالکل یہ بات 100% ایگری کرتا ہوں کہ ایجوکیشن بغیر تربیت کے سب سے بڑا خطرناک ویپن. اگر تربیت آپ ایجوکیشن سے نکال دیں تو اس سے بڑا ظالم شخص کوئی نہیں بنے گا. ایک بہت زبردست ڈاکٹر ہے, بہت بڑا سرجن ہے, لیکن اس کی تربیت نہیں ہوئی تو وہ سب سے پہلے آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے بولے گا 5 لاکھ روپے رکھو. لیکن اگر اس کی تربیت ہوگی نا تو کہے گا یار پیسے ویسے کو چھوڑو, پہلے انسانی جان بچاؤ. تو اسی طرح جو مینجمنٹ سائنسز ہے نا, مینجمنٹ سائنسز کا گریجویٹ ہاسپٹل میں بھی جاتا ہے. اگر صحیح مینجمنٹ سائنسز کا گریجویٹ ہے تو ہاسپٹل صحیح ہو جائے گا. مینجمنٹ سائنسز کا گریجویٹ ایک گاڑی کی فیکٹری میں بھی جاتا ہے. اگر وہ صحیح مینجمنٹ سائنسز کا گریجویٹ ہے, گاڑی کی فیکٹری صحیح ہو جائے گی. یعنی کہ پورے نظام کو صحیح کرنے والا, اس کو مینیج کرنے والا, وہ مینجمنٹ سائنسز کا اسٹوڈنٹ یا گریجویٹ ہے. پاکستان کا بھی سب سے بڑا مسئلہ مینجمنٹ سائنسز کا ہے. ہمارے پاس یہاں پر رکیں گے اور مزید آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ڈاکٹر نویدہ شاہ صاحبہ, وہ بھی میرا خیال ہے کہ بزنس میں جو پروفیسر ہیں ایڈمنسٹریشن میں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ سندھ یونیورسٹی میں کس طرح آئی بی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہیں, سندھ یونیورسٹی میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے شاہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا, ڈاکٹر رخسار صاحب نے بتایا, آپ بتائیے کہ کس طریقے سے آپ سارا مینیج کرتی ہیں, کس طرح. اب مردوں کی تو بات آ رہی ہے کہ جی مرد اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں, لیکن خواتین کا کیا طریقہ کار, کیا وہ گھریلو نظام وہاں پر بھی یونیورسٹی میں وہی ہوتا ہے یا الگ الگ ہوتا ہے؟ ہاں اصل میں ایسے ہی آپ نے ڈائریکشن کے لیے یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہم ان سے تھوڑا ایلیبوریٹ کریں گے تو شاید کافی کچھ سمجھ آئے کسی کو. اگر ایک بھی بندہ سمجھ جائے تو کامیابی سمجھی جائے. یہ ویبینار, یہ سسٹم, یہ آن لائن, ان کا یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ویوز دیں. میں اپنے آپ کو, بھلے سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اپنے اپنے ایک رائے ہے جو ضرور ایک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دماغ کو جا کے لگ سکتی ہے. اب میں یہ ہم عورتیں اور مرد کا جو ایک ایجوکیشن ادارہ جو یونیورسٹی میں اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو اتنا خاص ویسے ڈفرینس نہیں ہے. لیکن ہاں یہ بات ہے کہ جو لیڈیز ہیں ان کو گھر بھی سنبھالنا ہوتا ہے اور پھر ڈپارٹمنٹ بھی. تو ہماری ایک ایسے پڑھاتے ہیں, ایسے مینج کرتے ہیں, گھر کے کام کر کے پھر اب بندہ جو ہے جاب پر جاتا ہے. لیکن اگر ہم ان چیزوں کو ہرڈل سمجھیں گے نا تو آگے بڑھنے سے پھر دقت ہوگی آگے بڑھنے پہ. تو اسی حوالے سے ایجوکیشن کی جو ڈاکٹر صاحب, دونوں ڈاکٹر صاحبان نے بات کی نا کہ تربیت, تو اس پہ میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں جب, تو ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل جو باتیں ہوتی ہیں یا ایسا آگے بڑھنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں ان کے پر بات کر لیتی ہوں. تو ان میں یہ بھی بتاتی ہوں کہ انٹرپرینیورشپ کا ایک سبجیکٹ ہے ہمارا بزنس میں, تو بزنس ہے سارا, لیکن اس میں ایک انوویشن اورینٹیڈ جو سبجیکٹ ہوتا ہے بی بی اے سائڈ میں, بزنس ایڈمنسٹریشن میں, تو انٹرپرینیورس کا
جو مین تھیم ہے وہ یہی ہے کہ آپ انوویٹو ہو جائیں، کریٹو ہو جائیں، کوئی یونیک جو ہے بزنس اسٹارٹ کریں، پروڈکٹ ہو، سروس ہو، یا جس میں رسک لیں، بھلے اتنے بہادر بن جائیں کہ جیسے شروعات کہیں سے بھی آپ چھوٹے پیمانے سے کر کے بڑے پیمانے تک جا سکتے ہیں. جیسے اسٹیو جابس نے ایسا کیا تھا کہ ایسے مشہور ہوئے، وہ بڑے انٹرپرینورس ہیں. اور جو ہمارے جو ہے جیک ما ہے، ان کی اسٹوری آپ نے سنی ہوگی، تو کتنی بار وہ جو ہے فیلئر ہوئے. اور پھر یہ انوینٹرز تو ہمیشہ اپنی، ان کی آپ بایوگرافیز پڑھیں گے تو ہر پتہ نہیں کتنی بار جو ایڈیسن کی بلب والی فیکٹریز جل گئی تھی، کیا کیا نہیں ہوا. تو یہ ایک ڈسکریج نہ ہو بندہ ایسے. تربیت سے میں لنک کر رہی ہوں اس بات کو کہ اسکلفل ہونا چاہیے. بیسیکلی ہم صرف ایجوکیشن پر زور دیتے ہیں، لکھنا پڑھنا تو آ گیا، لیکن ہم اگر کام کرنے کے لائق نہیں، اسکل فل نہیں ہوں گے، ٹیکنالوجی نہیں سیکھیں گے، تو ہم آگے نہیں جا سکیں گے. کچھ بھی ہو، اپنے بچوں کو، میں سمجھتی ہوں پیرنٹس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ بچپن سے ہی ہنر مند کرنا شروع کریں. اگر تو کیا ہوتا ہے، اس سے انسان کی ایک وسعت بڑھ جاتی ہے ایک ایکٹیویٹیز کی. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بھی کہیں پر بھی ان کو صرف یہ جاب کے آسرے میں بیٹھا رہنا نہیں ہوگا، جہاں پر کرائے پاکستان کی سب سے بڑی نوجوان طبقے کی یا ایجوکیٹڈ گریجویٹ کر کے جو بیٹھ جاتی ہے، یہ ہوتی ہے کہ جاب نہیں مل رہی، جاب نہیں ہے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کے آسرے پر ہوتے ہیں یا ان کا اپنا ایک انیشیٹو نہیں ہوتا. تو میرا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اپنا انیشیٹو لیں. اور کیونکہ وہ بزنس، کوئی نہ کوئی بزنس کا ایک نام اگر ہم ہٹا لیں تو کوئی نہ کوئی ایسا کام، ایسا ہم اس کو کہیں آکوپیشن، یا ایسا کہیں کہ ہنر، دھندا ایسا کر سکتے ہیں جس سے وہ بھوک نہیں مریں گے. اور اپنے ایجوکیٹڈ ہو کر بھی اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے رشتہ داروں کا ایک خیال رکھو. ڈپینڈنٹ ہونے کے بجائے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، اور کئی سارے ڈپینڈنٹس کو وہ سنبھال سکتے ہیں. جیسے کہ میں ایک مثال لوں کہ عورتوں اور مردوں کی ایجوکیشن اور کنٹریبیوشن آف ایجوکیشن اکنامکس میں میرا اسی لیے زیادہ پاکستان میں یہ ہے کہ مور دین، میں سمجھتی ہوں، بھلے فگرس ہمارے کچھ بھی کہیں 50% تو ہے ہی عورتیں، لیکن مور دین بھی ہو سکتی ہیں، جس کا آدھی آبادی کا کنٹریبیوشن جب نہیں آئے گا تو ہم خستہ ہوں گے ہی. ایک سب سے بڑی وجہ. دوسری، اکنامیکلی اگر آپ دیکھیں تو میں اس پہ فوکس کرتی ہوں کہ ڈپینڈنٹس ہمارے دو قسم کے ہوتے ہیں اکنامی کے اندر. ایک آپ بچے جو 15 ایئر سے کم ایج والے ہوتے ہیں، اور ایک بوڑھے جو 60 ایئر سے ریٹائر ہو جائیں تو جاب نہیں ہوتی، جاب لیس ہوتے ہیں. تو ان دونوں کو، بوڑھے اور بچے، ان دونوں کیٹیگریز کو ہم پاپولیشن کی ڈپینڈنٹ مانتے ہیں. اور آپ مجھے بتائیے کہ پاپولیشن کے اندر کتنا بڑا سیگمنٹ ان دونوں کو باقی رہتے ہیں نوجوان، اس میں بھی کتنے پڑھے لکھے، کتنے ان ایجوکیٹڈ، کتنے ایجوکیٹڈ، وہ آپ حساب لگا لیں. پھر آپ حساب لگا لیں کہ کتنے ایسے ہی پڑھے لکھے جو ہمارا کاپی کلچر رہا ہے سالوں سے پاکستان کے اندر، تو جو ایجوکیشن حاصل کرتے بھی ان ایجوکیٹڈ کی طرح ہوتے ہیں. ایک ریئلٹی ہے جس سے ہم منہ چھپا نہیں سکتے شکر مرغ کی طرح زمین میں کہ ابھی میڈیا پہ یہ بات نہ کہیں، یہ کہیں بات. تو اس وجہ سے چینجز آنی چاہیے. تو مجھے بتائیں کہ کتنا پرسنٹ جو آپ کا کیپٹل، ہیومن کیپٹل کا رہے گا، ہیومن ریسورس کا رہے گا، HR کا رہے گا، جو آپ کا اسکلفل ہوگا. جو ان اسکلڈ آپ صرف پڑھے لکھے نام کے آپ اس کو بھی ہٹا لیں، تو ان کے اوپر، ان کے کندھوں پہ اوپر یہ اکنامی کیسے اٹھ سکتی ہے؟ یہ گر ہی جائے گی، گرتی رہے گی. اور ہم یہ کرایہ کرتے رہیں گے کہ بجلی نہیں ہے. گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے پاکستان پورے میں آج. اب تو ہم جو امیدیں رکھ رہے تھے کہ بیٹرمنٹ کی طرف جائیں، لوگوں کی بجلی کی کرایہ ختم نہیں ہوئی تو گیس کی کرایہ شروع ہو گئی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی تو یہ یوٹیلیٹیز میں ہی پھنسے رہیں گے. بیسک جو نیڈس ہیں، میسلو کی ہیرارکی آف تھیوری جو بیسک نیڈس کی ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے آپ پھر بلانگنگ کی، پھر جو ایجوکیشن، اور آپ جا کے سیلف ایکچولائزیشن تک پہنچتے ہیں. تو ہم پاکستانیوں کے لیے سیلف ایکچولائزیشن تو بڑی دور کی بات ہے. ہم بیسک جو نیڈس ہیں ان میں ہی پھنسے رہ جائیں گے، اور پھنسے ہوئے ہیں. ہماری پاپولیشن کی آپ اگر پرسنٹیج لیں تو کتنے لوگ جو ہے یا تو ایکسٹریم امیر لوگ ہیں یا تو ایکسٹریم غریب لوگ ہیں. انڈر پاورٹی 26% سے بھی زیادہ ہوگی. اور یہ جو ریکارڈ میں آپ نہ دیکھیں، ریئلٹی دیکھیں تو جگہ جگہ آپ گاڑی لے کر نکلیں، ہر شہر کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم جو لوگ گاڑی میں پڑھے لکھے سے نارمل ہیں، اس سے زیادہ فقیر لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، حاجت مند ہیں. وہ کیا سبب ہے کہ یہی ایڈمنسٹریشن کا کام ہونا چاہیے، فوکس ہونا چاہیے ان چیزوں پر. لوگوں کے لیے بہت
میں اصل بات تو یہ ہے کہ اب کوئی بات پوائنٹ چھڑے بتائیں، گی وہ تو کوئی بہت ٹیکنیک کہیں بتائیں، دور تک چلی جائے کوئی گی. راستہ تو بتائیں. راستے تو بہت سارے ہیں، اب کیونکہ ٹائم تین کم چار ہے. بتائیں، میں نے ایک آرٹیکلس وغیرہ لکھے ہیں، میں بتا دیتی ہوں. آرٹیکلس میں نے لکھے ہیں اس کے اوپر، سندھی اردو اخبارات انگلش اخبارات میں ان چیزوں کے اوپر. تو ان میں بہت سارے سولوشنس کی بات ہے. بالکل بچے ہوں گے تو پڑھے، کتنا بھی پڑھے ہوں گے نہ پڑھے ہوں گے، کام کریں گے کمائیں گے، اکنامی ہوگی پیسہ آئے گا، پھر پڑھ بھی سکتے ہیں. تو ایڈلٹ پروگرام ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن کا پھر سے شروع کیا جائے اگر، تو لوگوں کی ہاں یہ پوائنٹ ابھی آ رہا ہے نا کہ مطلب کہ ایک آئیڈیا آنا چاہیے. آئیڈیا جب تک آپ آئیڈیا نہیں دیں گے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا. جی ڈاکٹر صاحب بالکل یار، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے غزالہ سیفی صاحبہ بھی. غزالہ سیفی صاحبہ، ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی پہنچ رہی ہے. جی آپ ذرا اسکرین پر آ جائیں، کیونکہ آپ مسلسل آگے پیچھے ہو رہی ہیں کیونکہ مصروفیت کی شاید وجہ ہے. اچھا یہاں پر ایک سوال اٹھا ہے، بہت اہم سوال اٹھا ہے کہ اب یہ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر نویدہ شاہ صاحبہ کہ بہت سارے انہوں نے آرٹیکل لکھے ہیں، مضامین لکھے ہیں، اس کا مطلب لکھنے پڑھنے کا ان کا شوق بھی ہے. تو جس طرح نیشنل بک فاؤنڈیشن اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو کیا وہ جو کتاب لکھی جائے تو اس کے ریئلٹی کچھ پیسے ملتے ہیں یا صرف کتاب چھپوا لی تھی کہ اس کے حقوق جو ہیں وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے پاس ہی رہیں گے؟ آپ ایم این اے بھی ہیں اور اس وقت ہم چیزوں کو دیکھیے سمجھتے ہیں. ایگزیبیشنز ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ. ان کی کتابوں کی جس نے چھاپا ہے وہ اپنی رونمائی کرا سکتا ہے کتاب کی. اپنے اپنے جن ایریاز میں ان کا تعلق ہوتا ہے وہاں پر وہ اس کو بیچ سکتے ہیں بلا کے لوگوں کو اس طرح سے. اور وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن بھی ان بکس کو بیچتا ہے تو اس کی رائلٹی ملتی ہے یقیناً اگر وہ بیسٹ سیلر بن جائے. بیکاز اب ہمارے یہاں تو پڑھنے لکھنے کا رواج ختم ہو چکا ہے، کتابیں لوگ نہیں پڑھتے، جس کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ مائیں اور باپ ذمہ دار ہیں. والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو کہانیاں سنانا، ان کو ان کے دادا دادی کے پاس بیٹھا کے چھوڑنا، نانا نانیاں اپنی کہانیاں سناتے. اب جب ہم نے اپنا سسٹم ہی بدلنے کی کوشش کر لی، دیکھیے ہر چیز بڑی ڈیپ روٹڈ ہے اور ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. تو سارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنا جو معاشرہ ہے، اپنی جو تربیت ہے، اور اپنا تعلیم یافتہ ہو کے تو ایک ریس کے گھوڑے تو بنانا نہیں ہے اپنے بچوں کو. بہت تعلیم یافتہ ہو کے اچھی نوکریاں ضرور مل جائیں گی، اچھے مواقع بھی مل جائیں گے زندگی میں، باہر بھی چلے جائیں گے کہیں دنیا کے ملک میں. مگر اچھی تربیت جو ہے وہ انسان کو اچھی جگہ پہ بھی رکھے گی، عزت داری بھی دے گی اور دنیا جہان میں مقام بھی ہوگا. تو پاکستان کے جو ہمارے جو 70 کی دہائی میں اور لیٹ 60s میں جو لوگ گئے وہ تربیت یافتہ بھی تھے تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ. اور وہ جب دنیا کے ممالک میں گئے تو ان کی عزت ہوئی. بھائی آپ دیکھ لیجئے اپنا کہ جتنے ڈاکٹرز ہیں پاکستانی، جتنے ڈاکٹرز ہیں وہ کتنے مشہور ہیں ہمارے ڈاکٹرز اینڈ سرجنز، اور کتنی ان کی رسپیکٹ ہے. اور اس لیے بھی کیونکہ میری بہت لوگوں سے وہاں بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی اصل مقصد یہ ہے کہ وائی دے لائک پاکستانی امریکن ڈاکٹرز، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں ان کے اندر لحاظ ہے، تکلف ہے اور وہ برداشت ہے جو ایک پیشنٹ کے ساتھ ایک ڈاکٹر کو ہونی چاہیے. امریکہ کے بنے ڈاکٹرز کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں موجود، وہ اخلاق جو ہمارے لوگ لے کے گئے تھے دوسرے ممالک میں. آج ہم اخلاقیات کو ترس رہے ہیں، جبکہ ہماری جو بیسک جو اپ برنگنگ ہے اور جو ہمارا روٹ ہے. اب آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں جہاں کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے لوگ، مگر وہ تربیت یافتہ ضرور ہیں. وہ آپ کو پانی بھی پیش کریں گے، آپ سے اچھی طرح بات بھی کریں گے، آپ کا حال احوال بھی پوچھیں گے. آپ کے لیے اگر آپ ان کے یہاں رکنا چاہ رہے ہیں، کہیں آگے راستہ ہے دور کا، تو وہ آپ کو اپنے گھر میں ٹھہرائیں گے بھی اور آپ کی عزت بھی کریں گے. تو ہمیں وہاں دوسرے ممالک میں اگر آپ جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جس گھر میں آپ جائیں آپ کسی رینڈم گھر میں نہیں رک سکتے. مگر یہاں ہمارے ملک میں اقدار ہیں، تو ہمیں اپنی اقدار دیکھیے. تعلیم جو ہے وہ تو ایک بتدریج مراحل میں جا کے آپ اپنے ایک سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، ایک ڈگری لیتے ہیں، تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. مگر تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو، ہر انڈیویجول کو، جو ہم 5 لوگ بیٹھے ہیں ہم سب کو بھی اپنے بچوں پہ دھیان دینا ہے، اپنی نئی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے. چونکہ یہ لوگ تعلیم سے وابستہ لوگ ہیں، ہمارا تعلیم سے وابستہ ہے، اس لیے ہمارا تعلق جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو زیادہ بہتر تربیت دینا ہے.
مگر اس میں ہمارا یہ رول ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھیے جاپان جو ہے وہ آج دنیا کے ٹاپ ترین ممالک میں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے رواج، اپنے طریقے، اپنے اقدار، اپنے لحاظ، تکلف وہ سب نہیں چھوڑا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ بہت بڑی ہو جاتی ہیں، ایک آدمی جو 35 یا 30 سال کا ہوتا ہے اور اس کے پاس یہ چیزیں غائب ہوں زندگی سے، تو پھر وہ کتنا بھی تعلیم یافتہ ہو، وہ تربیت کا فقدان اگر ہوگا تو آج معاشرے میں جو کچھ آپ نظر آ رہا ہے وہ اور بڑھ جائے گا. تو ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی ٹیچرز کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، جس پہ ہماری گورنمنٹ زور دے رہی ہے. ہم چاہتے ہیں اپنے ٹیچرز کو، دیکھیے ہم لکی ہیں اس وقت بہت تربیت یافتہ اور بہت بہترین ٹیچرز کے ساتھ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، مگر پاکستان میں بہت سارے ایسے ٹیچرز ہیں جو صرف تنخواہ لینے کے لیے آتے ہیں اور وہ اسکول میں پڑھاتے ہی نہیں ہیں. تو ان پہ بھی ہمیں دھیان، ان میں سے بھی کسی کو کبھی بلا لیجئے پروگرام میں اور ذرا بات کر کے دیکھیے کہ آپ کا مقصد کیا ہے جی تعلیمی اداروں سے وابستہ ہونے کا اور ٹیچر بننے کا. تو آپ کو بہت ساری ایک لارج پرسنٹیج ایسی بھی ملے گی ٹیچرز کی کہ جو شاید وہ چیز جو کہ ایک ٹیچر کے اندر ہونی چاہیے، ایک ڈیڈیکیشن، ایک پیار، ایک محبت، ایک بچے کا احساس. کیونکہ آدھی پاپولیشن جو ہمارے بچوں کی ہے نا، وہ سائیکولوجیکلی اور مینٹلی اس کو شیٹر کر دیتے ہیں ہمارے اساتذہ جونیئر اسکول میں، سیکنڈری اسکول کے اندر. ان کو ان کی قد، ان کی شکل، ان کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ ذہانت جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے. ذہانت جو ہے وہ کسی غریب کے بچے کے پاس بھی ہو سکتی ہے اور ذہانت جو ہے وہ کسی بہت امیر کے بچے کے پاس بھی ہو سکتی ہے. تو یہ مگر یہ ضروری نہیں کہ ذہانت صرف جو گرامر سکولز ہیں یا جو بڑے بڑے انگریزی سکولز ہیں صرف انہی کے بچوں کے پاس ہوگی. یہ ضرور ہے کہ ان کو گروم کیا جاتا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے تمام بچوں کو اور تمام ٹیچرز کی رسپانسبلٹی ڈالی جائے. اور اس کے لیے آپ لوگ اس بارے میں سوچیے اور بتائیے جو بہترین اساتذہ ہیں کہ وہ کس طرح سے ہم ان کو انڈلج کر سکتے ہیں ٹو گیٹ بیٹر ریزلٹس. ایک بات یوں رکھتے ہیں کہ بلکہ وقت بھی ہمارا بہت ہی محدود ہو چکا ہے، بلکہ آخر میں ہم چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے، شاہ صاحب سے اور ڈاکٹر نویدہ شاہ صاحب سے کہ چاہیں گے کہ ہر جو صاحب اور صاحبات ہیں وہ ایک ایک آئیڈیا دیں، تاکہ جو غزالہ صاحب ہے اس وقت موجود بھی ہیں، میں بھی ہیں، تو وہ وہاں پر ہماری جا کے آواز اٹھائے. تو اگر ایک ایک آئیڈیا جو صاحب دینا چاہے. جی میں اصل میں اس میں بات ڈیفینیٹلی کرنا چاہوں گا، اور غزالہ صاحبہ جو موجود ہیں ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کے دیکھیں. میں ایک چیز اکثر یہ بات ہم سنتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں ایک چپراسی کی نوکری جو ہے وہ نکلی اور ہمارے پاس ایک چھوٹے معیار کی نوکری نکلی اور اس کے اوپر ماسٹرز نے بھی اپلائی کیا اور انہوں نے بڑے بڑی ڈگری والوں نے اپلائی کیا اور ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں. میرے نزدیک یہ خوشی کی بات نہیں ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ اصل میں ہم نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ پراپر طریقے سے کی نہیں، کیونکہ دراصل اس میں تو ایک ایسے ہی معیار کا ایک آدمی آنا چاہیے تھا جس کی شاید تعلیم ان ٹرمز آف ایجوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ نہ ہوتی تو وہ ادھر کام چل جاتا. لیکن جب آپ ایک زیادہ تعلیمی یافتہ بندے کو ایک ایسی جگہ پہ بٹھاتے ہیں جہاں پہ کم تعلیمی یافتہ کی ضرورت تھی، تو اس کے دو نقصانات. ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جو کم تعلیمی یافتہ ہے، جو زیادہ تعلیم نہیں حاصل کر سکا، اس کے لیے جاب کرائسس کریٹ ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو زیادہ تعلیمی یافتہ اس جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے اندر ایک ڈپریشن پیدا ہوتا ہے کہ یار مجھ جیسی تعلیم رکھنے والے تو پتہ نہیں بہت اونچی نوکریاں کر رہے ہیں اور مجھے یہ نہیں ملا. تو ایک تو ہم کو جو تعلیمی نظام یا تعلیمی سسٹم ہے اس کے اندر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو کس لیول کے لوگوں کی ہم کو ضرورت ہے، اس کے اوپر ایک ورکنگ کر کے اور اس حساب سے اگر ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اسکولز میں اسی حساب سے انویسٹمنٹ کریں، پھر کالجز اسی حساب سے بنائیں، پھر یونیورسٹی اسی حساب سے بنائیں. دوسری بات جو میں اس میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر معیار کی نوکری کو عزت کی نوکری بنائیں. دیکھیں باہر ملک میں ایک سرجن کی بھی وہی عزت ہے جو اس ہاسپٹل میں کام کرنے والے کسی سویپر کی عزت ہے. تو جب تک یہ عزت کا معیار ہماری نوکریوں کے کیڈر سے ہٹے گا نہیں،
اور ہمارے ہاں ایک چپراسی اور ایک وائس چانسلر کی عزت اور اس کی جو رسپیکٹ ہے وہ سیم نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ مسئلہ رہے گا. اور ہم کو یہ اس کے اوپر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہوئے نوکریاں اسی طرح دیں اور اسی معیار کی دیں تاکہ لوگ اس معیار کے اندر جائیں. ہماری 70% آبادی اس وقت یوتھ ہے، 60% آبادی یوتھ ہے. اس وقت اگر ہم نے صحیح اپنے ہیومن ریسورس مینجمنٹ نہیں کی تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی ڈپریشن کا شکار ہوگی، باوجود اس کے کہ وہ بہت زیادہ پڑھ لکھ گئے ہوں گے. آخری بات جو میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ جو یونیورسٹی والے ہیں وہ جاب سیکرز نہ ہوں، وہ جاب کریٹرز ہوں. یہ وہ انجن ہیں جس کے پیچھے ڈبوں کو چلنا ہے، لیکن اگر انجن جو ہے وہ ڈبے بن جائیں گے تو پھر جاب کرنے والے بیچارے کہاں جائیں گے؟ تو جو یونیورسٹی کا معیار ہے وہ ایسا ہونا چاہیے. جو ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے بات کی، میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یونیورسٹی میں ہم ایسے تعلیمی یافتہ لوگ پروڈیوس کریں، ان کو ایسا ہنر سکھائیں کہ وہ اسٹارٹ اپس بنائیں، وہ انکیوبیشن سینٹر سے بڑے بڑے اچھے بزنسز سیٹ کریں تاکہ وہ جاب کریٹرز بن جائیں اور جو کم تعلیمی یافتہ ہیں ان کو اچھی نوکریاں مل جائیں. اور تربیت مین اس کا موضوع ہے. بالکل غزالہ سیفی صاحبہ 3 باتیں آپ تک پہنچ چکی ہیں. اب ڈاکٹر نویدہ شاہ صاحبہ بھی یقین اپنا آئیڈیا دیں گی، وہ بھی آپ ضرور سنیں. جی ہاں، میں یہ کہنا چاہوں گی یہاں پر کہ ایک پوائنٹ ہو گئی کہ بھائی اسکلفل کرنا چاہیے ہماری یوتھ کو. ناٹ اونلی دیٹ پر چائلڈہڈ سے ہی اسکلفل ہونا چاہیے. دوسرے کافی ایسے ممالک ہیں جو اپنے بچوں کو پہلے سے ہی اسکلفل کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کبھی بھوکے نہیں مرتے. کوئی گھر نہیں ایسا بجھا ہوا ہوتا جیسے جہاں روٹی نہ بنی ہو. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں اسکلفل ہونا چاہیے. نمبر دوسرا، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ عورت کی جو فروغ دینا چاہیے، کوئی ایسی گورنمنٹل پالیسیز ہوں جس کو امپلیمنٹ کرا جائے یا کوئی فائن رکھا جائے کسی فیملیز پر کہ جس بچیوں کو نہیں پڑھا رہے تو فائن ہوگا. تو ویسے وہ بھی مائلڈ ہونا چاہیے کیونکہ اس میں ان کو بھی مد نظر دیکھنا ہے کہ ان کی اپنی ساخت یا کتنی پوزیشن ہے. کہ آپ نے سنا ہے نا کہ مرد کی پڑھائی فرد کی پڑھائی اور عورت کی پڑھائی خاندان کی پڑھائی. تو کیونکہ تربیت دینے والی پہلا مدرسہ ماں کا ہوتا ہے، اور عورت اگر پڑھی لکھی ہوگی تو اپنے شادی کے بعد بھی اپنے خود کو سنبھال سکتی ہے اور سسرال کو اور اپنے بچوں کو اور سارے ریلیٹیوز میں بیلنس لا سکتی ہے. ایک یہ چیز. تیسری یہ چیز ہے کہ ہمارے یہاں جو اسکول سسٹم ہے وہ ڈیول ہے. اس ڈیول کی وجہ سے مرے ہوئے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہم انسان تو سیم ہے، پاکستانی بھی سیم ہے، لیکن جو فرق ہے پرائیویٹ اسکولز اور پبلک اسکولز کا، اس فرق کو کوشش کر کے گورنمنٹ میں میڈم غزالہ صاحبہ سن رہی ہیں، ایسا کوئی لائے عمل تیار کریں کہ پرائیویٹ کو یا تو پبلک کر دیں یا پبلک کو پرائیویٹ کر لیں. ایک جیسا نظام ہو جائے نا، اگر جو باہر کنٹریز میں چل رہا ہے ہر ایک کا بچہ. جی ابھی ممکن نہیں ہے، ابھی ممکن نہیں ہے، اور ابھی بہت عرصے تک ممکن نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ ایجوکیشنل ریولیوشن بھی اگر آ جائے گا تب بھی ابھی بہت کسی قریبی فیوچر کے اندر آپ کو یہ ریزلٹس نہیں. ہاں، اس کی امید کی جا سکتی ہے، اس کے لیے پلان کیا جا سکتا ہے، مگر ابھی آپ ہم جو ایک آئیڈیا ہے غزالہ صاحبہ، یہ ایک آئیڈیا دے رہی ہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بہت اچھا آئیڈیا ہے، بہت اچھا آئیڈیا ہے اور بہت ہی آئیڈیلسٹک قسم کا آئیڈیا ہے. بٹ آئی ہوپ کہ ہم اس کو اچیو کر سکیں. اس میں سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. بس آپ سب حضرات کے سامنے یہی بات ہے کہ اس آئیڈیاز کو جب ہم پہلے تو مائنڈ میں آتی ہے چیز، پھر ہماری ڈاکیومنٹ میں آتی ہے، پھر پریکٹیکلی وہ اپلائی ہو جاتی ہے. تو ہم ان چیزوں پر اگر سوچنا شروع کریں گے تو کبھی نہ کبھی ضرور پاسبل ہو جائے گا. ہرڈلز بھی نیٹ ختم ہو. ڈاکٹر رخسار صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے، کوئی آئیڈیا دینا چاہیں گے؟ کیونکہ اس ٹائم بالکل غزالہ سیفی صاحب وائس چانسلر موجود ہیں اور نویدہ شاہ صاحبہ بھی موجود ہیں. آپ خود ماشاء اللہ ایکٹنگ وائس چانسلر بھی ہیں. کوئی آئیڈیا دینا چاہیں گے تاکہ وہ جو پارلیمنٹ بھی جا سکے، اسمبلی میں بھی جا سکے؟ میرا آئیڈیا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسمبلی میں جا سکے یا کسی ایوان کے لیے میرا آئیڈیا نہیں ہے، یا میرا میسیج یہ ہے. اور میسیج یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ
جو ہر گھر تک پہنچے وہ یہ ہے کہ اور بلکہ ہر بچے تک پہنچے. تو کیا ہوا شاکر صاحب یہ آواز آ رہی ہے تو ہر گھر تک پہنچے اور ہر بچے تک پہنچے. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے نا ایجوکیشن کیوں حاصل کرے کوئی بچہ, تعلیم کیوں حاصل کرے؟ کیا صرف اس لیے کہ پیرنٹس کی خواہش ہے کہ بچے پڑھ لیں, یا بچہ سوچ لے کہ بھائی بس میں جب اتنا بڑا ہو جاؤں تو مجھے اسکول جانا ہے, پھر جب میں اتنا بڑا ہو جاؤں تو کالج جانا ہے, پھر یونیورسٹی جانا ہے, شاید یونیورسٹی کالج سے پڑھ کر کوئی مجھے روزگار مل جائے گا, یا میں کام کر سکوں گا, پیسے کما سکوں گا, یا اگر وہ بچیاں ہیں تو بھائی اچھا رشتہ آ جائے گا. میرے خیال میں آبجیکٹو یہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ کمی ہے ہمارے گھروں سے. ہم بچوں کو کسی طرح کا کوئی پلان نہیں دیتے, کوئی آبجیکٹو نہیں دیتے. اسی طرح سے ہمارے درسگاہوں میں بھی ہمارے پاس کوئی ایسے کاؤنسلر نہیں ہے جو کاؤنسلنگ کریں, کوئی ایسا ایڈوائزر نہیں ہے جو بچوں کو ایڈوائز دیں کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے, کیوں پڑھنا ہے. سوال یہ ہے نا کہ پڑھنا کیوں ہے, تعلیم کیوں حاصل کرنی ہے. میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پرپس بلڈ, جس طرح سے اب ایک نیا ماڈرن ہے, کوئی بھی چیز بن رہی ہے تو اس کا کوئی پرپس ہوتا ہے. تو میرا خیال میں اسی طرح سے ایجوکیشن آبجیکٹو اورینٹیڈ ہونی چاہیے. بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں. دیکھیں نا, پڑھنے کے دو ہی مقصد ہوتے ہیں, دوسرے دو کے علاوہ تو کوئی اور آبجیکٹو ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی تعلیم یافتہ ہونا ہے. تعلیم بہرحال ایک روشنی ہے, روشنی کا اصول ہے. دوسرا یہ کہ بھئی کسی کام کے ہو جائیں گے, روزگار مل جائے گا, ذریعہ معاش بن جائے گا, یا ہمیں ایک پیسہ کمانے کا ایک طریقہ آ جائے گا. تو اب یہ دونوں باتوں میں بڑا بہت براڈ ایریا ہے کہ جی ہمیں معاشرے میں مقام حاصل کرنا ہے تو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. ارے بھائی وہ کیسے, کیوں, یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اس کو جب کوئی کسی کام کو کرنے نکلتا ہے تو اس کا ایک تو روڈ میپ اس کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نے کہاں سے اپنا سٹارٹ کرنا ہے, کہاں اینڈ کرنا ہے. دوسرا یہ کہ میں کر کیوں رہا ہوں, اور تیسرا یہ کہ مجھے کون کون سے مائلسٹون اس میں آئیں گے, کیا میں اچیو کرتا جاؤں گا, کیا مجھے یہ اچیو کرنا ہے. مثال کے طور پر لوگ زیادہ تر اس وقت جو میں نے دیکھا ہے 99% شاید 1% یہ ہے جو علم کو حاصل کرتا ہے ایک روشنی کی صورت میں, کہ مجھے ایک روشنی ملے گی زندگی میں, مجھے زندگی کا میں جینے کا رنگ ڈھنگ آ جائے گا. 99% لوگ اس کو پروفیشنلی یا ذریعہ معاش کے لیے اس کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ذریعہ معاش جو ہے وہ بنے گا میرا تعلیم. بھائی جب ذریعہ معاشی بنانا ہے, پیسہ کا حصول کرنے کا ذریعہ بنانا ہے تعلیم کا, تو پھر وہی ہونا چاہیے کہ بھائی کیسے آپ کا ذریعہ معاش بن سکے گا. اب ہو یہ رہا ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ اس وقت ان کے پاس ڈگری تو ہے, لیکن ان کے پاس اس ڈگری کی بدولت کوئی ذریعہ معاش حاصل نہیں کر سکتے. تو بھائی انہوں نے تو پھر وہ دیکھتے ہی ہیں کہ ہم نے جو بھی ٹائم لگایا, جو بھی پیسہ لگایا, جو بھی محنت کی, وہ سب رائے گا ہوئی, اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ملا. جبکہ یہ اگر پہلے بتا دیا جائے کہ بھائی تم نے یہ کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے اور اس کو اس لیے کرنا ہے. مثال کے جو پروفیشنل ایجوکیشن ہوتی ہے, تو کوئی انجینئرنگ میں جاتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے میں انجینئرنگ پڑھ رہا ہوں تو میں انجینئر بن جاؤں گا. کوئی میڈیکل سائنس میں پڑھتا ہے کہ جی میں میڈیکل پڑھوں گا تو میں ڈاکٹر بن جاؤں گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ میڈیکل میں ڈاکٹر نہیں بن پاتا, وہ انجینئر نہیں بن پاتا, یا جو اس کے ڈریم ہوتے ہیں وہ نہیں بن پاتا, تو پھر اس کے بعد اچھا اس کو ڈریم ہی بڑے دکھا رہے ہوتے ہیں, بھائی تم ڈاکٹر بنو گے, تم انجینئر بنو گے. اور اس وقت ہزاروں فیلڈ ایسی ہیں, ہزاروں ڈسپلن ایسے ہیں جس میں زیادہ ڈیمانڈ ہے کمپیریٹیولی انجینئرنگ اور ڈاکٹر. لیکن جب بچے کو انجینئر ڈاکٹر نہیں بنتا تو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا بہترین شخص میں ہوں کہ میں ڈاکٹر نہیں بن انجینئر نہیں بن سکا. اور اس کے بعد اگر کچھ نظر آتا ہے,
کوئی کہتا ہے کہ یہ اس طرف چلے جاؤ تو وہ اس طرف چلا جاتا ہے، اور کوئی کہتا ہے اس طرف چلے جاؤ تو اس طرف چلا جاتا ہے۔ میں تو وہ اگر میں یہ بات کہنے کی آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہوں نے پڑھ لکھ لیے، تو وہ جس کے پاس جاب کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ جو کسی نہ کسی لیول پہ یونیورسٹی سے ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے، اور وہ جس کے پاس جس کے ماتحت ہوتا ہے، یعنی وہ بزنس اونر، یعنی جو سیٹ آپ کہیں گے، وہ کبھی اسکول اور کالج یونیورسٹی گیا ہی نہیں ہے، اور جس نے پیرنٹس نے جس کو روکا برے کام کرنے سے یا کچھ ایسے کہ جناب یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، تمہارے خاندان میں تو کسی نے نہیں کیا، پتہ چلتا پھر اسی کے ہاتھ میں ساری باغ ڈور آ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ بڑا المیہ ہے۔ میرے خیال ہے پیرنٹس کو ضرورت ہے گائیڈنس کی، بچوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ ان کو وہ دی جائے کہ بچوں کے اندر تربیت دی جائے کہ وہ ٹریننگ کی جگہ ہے، سیکھنے کی جگہ ہے، سیکھنے کے مراحل ہیں، اور بالکل بات بالکل صحیح ہے۔ ہم لوگ یوں سمجھیں کہ ہم بے عمل ہیں یا بے خبر ہیں، یہ سوال ضرور اٹھے گا۔ غزالہ سیفی صاحبہ یقین ہمارے درمیان موجود ہے۔ غزالہ سیفی صاحبہ، آپ تک یہ یقیناً آئیڈیاز پہنچ چکے ہیں، آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے تاکہ ہم پروگرام کے وائنڈ اپ کی جانب بڑھیں؟ غزالہ سیفی صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں؟ غزالہ سیفی صاحبہ جا چکی ہیں۔ بالکل ہم وائنڈ اپ کی جانب بڑھیں گے کیونکہ بہت وقت زیادہ ہمارا ہو چکا ہے، اور ہم چاہ رہے تھے جو اصل بات وہ بالکل سامنے آ چکی ہے، اور بہت ساری باتیں جو ہونا باقی ہیں، اور اسی بات کو ہم بلکہ انہی پر اختتام پذیر بھی کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر سید کرامت اللہ حسینی صاحب، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مفید معلومات دی، ہماری رہنمائی کی، اور آپ نے بہت اچھے اچھے آئیڈیاز دیے۔ آپ کے پاس بہت سارا مواد ہے، یقیناً ہم اگر کتاب کی صورت میں آپ کی کوئی چیزیں ہوں تو یقیناً وہ ہم آگے پھیلائیں تاکہ ان کو مزید پڑھیں۔ ہمارے ساتھ موجود رہی ڈاکٹر نویدہ شاہ صاحبہ، آپ سندھ یونیورسٹی سے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بھی مفید معلومات دی، ہماری رہنمائی کی۔ اور ڈاکٹر صاحب یقیناً ڈاکٹر رخسار احمد صاحب مینٹور بھی ہیں، میریٹوریس بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، اور اس ٹائم ایکٹنگ وائس چانسلر بھی ہیں، ڈین بھی ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹولہ یونیورسٹی کے۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بھی مفید معلومات دی۔ غزالہ سیفی صاحبہ، آپ MNA تھی، آپ نے بھی اچھی مفید معلومات دی اور ہمیں اچھے طریقے سے گائیڈ کیا۔ آپ صاحبان کا سب کا بے حد شکریہ۔ ویبینار یونیورسٹی ٹائم سے شاکر علی کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔ حمزہ کہاں ہو؟ بند کر